अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज है जी फरहत इश्तियाक के मुकम्मल नावल जो बचे हैं संग समेट लो की 24वीं किस्त को एंजॉय करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना, मुझे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। इसकी अम्मोजान की खुशी से चहकती आवाज़ आज इसे बरसों बाद सुनाई दे रही थी, मगर वो इस वक्त लाताल्लुकी इख्तियार किए कमरे में मेज़ के आगे लैपटॉप रख कर बैठा था। गुलाम अहमद, गाड़ी में मिठाइयाँ रखवा दी थीं? इसके कान में फिर अपनी अम्मोजान की खुशी से खनकती आवाज़ आई थी। इसने खुद को पहले से भी ज़्यादा लाताल्लुक बना लिया था, जैसे इसने कुछ सुना ही नहीं। क्या कर रहे हैं? नवेरा कमरे में आई थी। सब लोग घर से जल्दी निकल रहे थे। गालिबन इसकी अम्मोजान दावत का सारा इंतज़ाम अपनी निगरानी में करवाना चाहती थी। गाड़ियों में सामान रखवाया जा रहा था। इसके बाद सबको तैयार होकर घर से निकल जाना था। नवेरा इसके पास सोफे पर बैठ गई थी। ऑफिस का थोड़ा काम था, वो सर उठाए बगैर लापरवाही से बोला। नवेरा ने आज सुबह ही इससे अम्मोजान और पापा के साथ फार्म हाउस जाने की इजाज़त मांगी थी। इसने बगैर कोई लंबी बात किए सिर्फ एक हाँ कहकर इसे और अली को जाने की इजाज़त दे दी थी। तुम्हें कोई काम है? इसने सर उठाकर नवेरा से संजीदगी से पूछा। आपसे एक बात करनी है, वो बहुत सोचकर मोहताज से अंदाज में बोली। वो अपने पापा की तरह हकमना मिजाज रखने वाला सख्त दिल शौहर नहीं था कि नवेरा को इससे बात करने से पहले इजाज़त लेनी पड़े, लफ्ज़ सोचने पड़े। इन दोनों का तो बड़ा ही दोस्ताना और प्यार भरा ताल्लुक़ था, जिसमें एक दूसरे के लिए इज़्ज़त भी थी और मोहब्बत भी। फिर आज नवेरा को क्या हुआ था कि वो कदरे ख़ाइफ़ सी निगाहों से इसे क्यों देख रही थी? कहो नवेरा। वो कोशिश के बावजूद मुस्कुरा न सका था। जब दिल माजी की भूल भुलैयों में फिर से खोया हुआ था तो लबों पर मुस्कुराहट कहाँ से आती? जैन प्लीज़ मुझसे खफा मत होइएगा, मेरी बात ठंडे दिल से सोचने की कोशिश कीजिएगा। वो खामोशी से इसे देखता रहा। 12 साल पहले आपके घर में क्या हुआ था मैं नहीं जानती, मगर जो भी हुआ था और चाहे वो जितना भी बुरा हुआ था, मगर इसे गुज़रे 12 साल हो चुके हैं ज़ैन। इतने सालों में दुनिया बदल गई है, ज़िंदगी बदल गई है। तुम क्या कहना चाहती हो नवेरा? इस बार इसका लहजा थोड़ा सा सख्त था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब आप भी ख़ुद को थोड़ा तब्दील कीजिए, अपने दिल में वुसअत पैदा कीजिए। सिला रहमी अल्लाह को पसंद है। क्या अल्लाह हमारे बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ नहीं कर देता? तो हम इसके बंदे इसकी पसंदीदा तरीन सिफ़त को क्यों नहीं अपना सकते? वो नरम लहजे में इससे मुखातिब थी। वो यकदम ही गुस्से से लैपटॉप बंद करने लगा था। इसके चेहरे पर सख्ती और गुस्सा आ गया था। वो खामोश सिर्फ इसलिए था कि वो इस मौजू पर नवेरा से एक लफ्ज़ नहीं कहना चाहता था। आपको पता है ज़ैन, पापा ने आज ये दावत क्यों रखी है? इसे खामोश देखकर नवेरा ने पूछा। अम्मोजान की वजह से। अम्मोजान सिकंदर भाई के आने पर बहुत खुश हैं। पापा ने कल मुझे फार्म हाउस की दावत का बताया था। तब उन्होंने कहा था कि उन्होंने बरसों बाद इन्हें इस तरह खुश देखा है। वो इन्हें पूरी तरह खुश होने का मौका देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने सिकंदर भाई और उनकी होने वाली बीवी को दावत दी है। पापा आपसे कम तो खफा नहीं सिकंदर भाई से। जब वो अम्मोजान की खुशी और इनकी सेहत के लिए अपना गुस्सा और नाराज़गी पस पुष्ट डाल सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? वो 12 साल बाद अपने सब घर वालों को एक साथ एक ही जगह पर मौजूद देखेंगे। ये खुशी इनकी सेहत पर कितना अच्छा असर डालेगी ज़ैन। सुन लेने के बावजूद वो नवेरा की बातें ना सुनने का सा तासुर देता कमरे से जाने लगा था। ज़ैन, मेरी बात का जवाब तो दे दें। नवेरा इसके पीछे आई थी। नवेरा को जवाब दिए बगैर इसने कमरे का दरवाज़ा खोला था। दरवाज़ा खोलते ही इसे सामने अम्मोजान नज़र आई थी। इनका हाथ यूं उठा हुआ था गोया वो इनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। पल भर के लिए इसकी अपनी माँ से निगाहें मिली थीं। इन निगाहों में शिकवा था। इस पर एक संजीदा नज़र डालने के बाद आमना पीछे खड़ी नवेरा से मुखातिब हुई थी। नवेरा, मैं तुमसे ये कहने आई थी बेटा, तैयार हो जाओ, अली को भी तैयार कर दो, आधे घंटे बाद हमें निकलना है। बरसों बाद इसने अपनी माँ को दिल से तैयार हुआ देखा था। उन्होंने बहुत खूबसूरत लिबास पहन रखा था, ज्वेलरी भी पहन रखी थी और होंठों पर लिपस्टिक और आंखों में काजल भी था। वो बरसों बाद इतनी खूबसूरत और खुश लग रही थीं। ठीक है अम्मोजान।
نویرا ان سے مسکرا کر بولی تھی۔ آمنہ وہاں سے واپس پلٹنے لگی تھیں۔ صرف ایک پل، بس ایک پل کے لیے اس کی نظریں اپنی ماں کی نظروں سے پھر ٹکرائی تھیں۔ وہ ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ نظریں اس سے خاموش شکوہ کر رہی تھیں۔ ان نظروں میں درد تھا، نمی تھی، شکایت تھی۔ وہ اسے کسی بات کے لیے مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بے بسی تھی۔ وہ اپنی جگہ سن سا کھڑا تھا۔ آمنہ وہاں سے جا چکی تھیں۔ دیکھی آپ نے اماں جان کے چہرے کی خوشی؟ آج اس خوشی کو مکمل ہونے دے زین۔ آج اس خوشی میں غم کا ہلکا سا بھی عکس نہ پڑنے دیں۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑی نویرا کی آواز سنی۔ وہ گردن گھما کر نویرا کو دیکھ نہیں سکا تھا۔ وہ ماں سے نظر ملنے کے لمحے کے حصار میں تھا۔ ہم خود بھی والدین ہیں زین، ذرا سوچیں، اگر علی چند دنوں کے لیے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ اماں جان آج 12 سالوں بعد اپنے جدا ہوئے بیٹے سے ملنے والی ہیں۔ آپ ان کی خوشی میں دکھ کا یہ احساس شامل نہ ہونے دیں کہ برسوں بعد ایک کھویا بیٹا واپس ملا ہے تو دوسرا بیٹا ساتھ نہیں۔ ان کی بیمار اور کمزور وجود کو آج پوری طرح خوش ہو لینے دیں۔ اپنی ساری فیملی کو اکٹھا دیکھنے کی خوشی انہیں حاصل کر لینے دیں زین۔ آخر میں آ کر نویرا کا لہجہ التجائیہ سا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ تم تیار ہو جاؤ نویرا، تم لوگوں کو دیر ہو رہی ہے۔ بغیر اسے دیکھے وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کے جواب نے نویرا کے چہرے پر گہری مایوسی پھیلا دی تھی۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ وہی گلابی فراک پہن کر تیار ہوئی تھی جو سکندر نے اسے دوحہ سے دلوائی تھی۔ سکندر 3 بجے ان کے گھر آیا تھا۔ محمود خالد نے اس کی آمد کی اہمیت اور خصوصیت چوکیدار کو بتا رکھی تھی، اس لیے جیسے ہی وہ آیا چوکیدار نے اسی لمحے انہیں اطلاع دی۔ اس سے پہلے بھی خالد محمود صوفے پر سے اٹھے تھے۔ وہ سکندر کے استقبال کے لیے گیٹ تک جا رہے تھے۔ وہ بھی اٹھ کر ان کے پیچھے آئی تھی۔ سکندر کو کراچی کے راستوں کا علم نہیں تھا، اس لیے اس نے رینٹ پر کاری بیمار ڈرائیور لے رکھی تھی۔ ڈرائیور باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ باہر نکلی تو محمود خالد گرم جوشی سے سکندر سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ آرام سے پہنچ گئے بیٹا، گھر ڈھونڈنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ میں صبح لیزا کو ڈراپ کرنے یہاں آیا تھا۔ سکندر مہذب انداز اور سنجیدگی سے بولا۔ اس نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ اسے اس لباس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پل بھر کے لیے اس کی اٹھی ان نگاہوں نے اسے بتا دیا تھا۔ سکندر نے اپنی نگاہیں فوراً ہی اس پر سے ہٹا کر اس کے پاپا پر مرکوز کر دی تھی۔ محمود خالد سکندر کو گھر کے اندر لے جا رہے تھے۔ ان دونوں کو 4 بجے گھر سے نکل جانا تھا۔ سکندر یہاں صرف 1 گھنٹے کے لیے آیا تھا اور یہ بات وہ پہلے ہی باپ کو قدرے بے مروتی سے بتا چکی تھی۔ سکندر کو جلدی آنے اور اس کے گھر پر لنچ کرنے میں قطعاً کوئی اعتراض نہ تھا، مگر وہ ایسا چاہتی ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے اور سکندر کے رشتے کے بیچ اپنے باپ کی کسی سازش کو نہیں آنے دے گی۔ وہ لوگ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ عائشہ بھی وہاں آ گئی تھیں۔ وہ دونوں بڑی گرم جوشی سے سکندر سے مل رہے تھے اور اس سے باتیں کر رہے تھے۔ کراچی کا موسم، عرب ممالک کی معاشی حالات، ابتدا ان موضوعات سے ہوئی تھی۔ سکندر اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں نپی تلی گفتگو کر رہا تھا۔ وہ صرف اس کے ساتھ بے تکلف ہوا کرتا تھا۔ باقی سب کے ساتھ وہ جیسا سنجیدہ نظر آتا تھا ویسا ہی محمود خالد کے ساتھ بھی تھا۔ ان کی ملازمہ نے عائشہ کی نگرانی میں چائے کے ساتھ گھر کے بنے کافی سارے لوازمات وہاں سجا دیے تھے۔ ٹرالی اور میز انواع اقسام کی ڈشز سے بھری تھی۔ لگ رہا تھا یہ پہلی بار گھر آنے والے داماد کا شاندار اور گرم جوشی سے بھرپور استقبال ہے۔ عائشہ بڑی محبت اور اپنائیت سے سکندر کو مختلف ڈشز پیش کر رہی تھی۔ وہ خود بالکل چپ بیٹھی اپنے باپ کو اور ان کی مسز کو اپنے ہونے والے داماد کی آؤ بھگت کرتے دیکھ رہی تھی۔ بیٹا یہ کباب تو چکھو، تمہاری آنٹی بہت مزے کے بناتی ہیں۔ محمود خالد اصرار کرتے ہوئے سکندر کی پلیٹ میں خود کباب ڈال رہے تھے۔ لیزا تم بھی کچھ لے لو، عائشہ پیار سے اس سے بولی۔ میں لے رہی ہوں آنٹی۔ وہ دونوں نہ زیادہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے نہ ایک دوسرے سے کوئی بات کر رہے تھے۔ سکندر سنجیدگی اور شائستگی سے محمود خالد اور عائشہ سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے کیک کا ایک چھوٹا سا پیس کاٹ کر اپنی پلیٹ میں رکھ لیا تھا۔ محمود خالد سکندر سے اس کی جاب کے متعلق بات چیت کر رہے تھے، بظاہر سرسری سے انداز جیسے گفتگو برائے گفتگو کے طور پر اس کے پروفیشن اور کیریئر کے متعلق بات کر رہے ہوں، مگر در حقیقت وہ سکندر کے بارے میں اپنی رائے اور اپنے اندازے قائم کر رہے تھے۔ سکندر سنجیدگی سے ناپے تلے انداز میں انہیں اپنی جاب وغیرہ کے متعلق بتا رہا تھا۔ چائے پینے کے دوران سکندر نے 2 مرتبہ گھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ پاپا میرا خیال ہے اب ہمیں نکلنا چاہیے، سکندر کی اماں جان ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔
وہ کافی دیر کے بعد کچھ بولی تھی۔ ہاں بالکل، تم لوگ نکلو، راستے میں ٹریفک بھی بہت ہوگا۔ وہ دونوں جانے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ محمود خالد کا سکندر کو رخصت کرنے کا انداز استقبال کرنے والے انداز سے بھی زیادہ گرم جوشی والا تھا، گویا بیٹی کا انتخاب انہیں پسند آ گیا تھا۔ بہت خوشی ہوئی مجھے تم سے مل کر سکندر۔ مسافے کے لیے اس کا ہاتھ تھام کر وہ بولے۔ مجھے بھی آپ سے مل کر اچھا لگا۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جیسے وہ اس کی نینی کو نینی نہیں کہہ پایا تھا، اسی طرح اس کے پاپا کو نہ تو انکل کہہ پایا تھا اور نہ ہی پاپا۔ بہت پیاری میری یہ بیٹی ہے، تھوڑی سی ضدی اور جذباتی ہے، مگر اس کا دل بہت خوبصورت اور آئینے کی طرح شفاف ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے اس نے تم جیسے باوقار اور خوبصورت شخص کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تم دونوں کو سدا خوش رکھے۔ انہوں نے مصافحہ کرنے کے بعد بھی سکندر کا ہاتھ فوراً نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے تھامے بولے تھے۔ ان کے لہجے میں سکندر کے لیے واہلانہ محبت اور شفقت شامل تھی۔ اس نے حیران ہو کر باپ کو دیکھا تھا۔ کہاں تھی وہ ضدی اور جذباتی؟ اس کے پاپا نے اس کے لیے یہ الفاظ کیوں کہے، وہ سمجھ نہ سکی تھی۔ کیسی کون سی ضد کر دی تھی اس نے باپ سے، اور ایسا کون سا جذباتی پن ظاہر کیا تھا جس کا وہ حوالہ دے رہے تھے۔ تم اپنی والدہ کو یہاں لاؤ بیٹا، ہم سب مل کر ڈنر کریں گے۔ عائشہ سکندر سے محبت سے بولی تھی، سکندر کی فیملی کا ذکر نہ کر کے، جیسے انہوں نے احتیاط رکھی تھی۔ انہیں لیزا کی بات یاد تھی کہ سکندر کی اپنی فیملی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ جی ضرور، وہ بظاہر جواباً مسکرا کر یہی بولا تھا۔ محمود خالد اور عائشہ چاہے نہ جانتے ہو، مگر وہ جانتی تھی سکندر کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ وہ صرف موقع کی نزاکت کا خیال کر کے اس بارے میں حامی بھر گیا تھا۔ وہ سب فارم ہاؤس آ چکے تھے۔ شہر کے مسافات میں یہ فارم ہاؤس تھا۔ وہ شہریار خان کے گھر سے ملازمین لائے تھے جو یہاں سے وہاں بھاگتے دوڑتے تمام کام انجام دے رہے تھے۔ آمنہ جیسے ایک دم ہی بالکل تندرست اور صحت مند ہو گئی تھیں۔ وہ ملازمین کو مختلف ہدایات دیتی ادھر ادھر جا رہی تھیں۔ باہر کھلی جگہ پر باربیکیو کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ خوشی آمنہ کے ہر انداز سے ظاہر تھی۔ نویرا ان کی خوشی میں ان کا ساتھ دیتی نوکروں سے ان کی مرضی کے مطابق کام کروا رہی تھی۔ گارڈن میں جہاں پہ ڈنر ہونا تھا وہاں کی رہائش اور سجاوٹ نویرا نے کروائی تھی۔ شہریار خان علی کو سوئمنگ سکھا رہے تھے۔ ان کے سب گھر والے یہاں ان کے سالوں بعد لوٹنے والے بیٹے اور اس کی ہونے والی بیوی کا استقبال کرنے کو موجود تھے، سوائے زین کے۔ وہ جانتی تھی کہ زین نہیں آئے گا، پھر بھی دل کی خواہش تھی کہ کاش آج وہ بھی یہاں آ جاتا۔ کیا صرف آج چند گھنٹوں کے لیے ہی وہ اپنی ضد اور غصہ بھلا کر ماں کے دل کو خوشی نہیں دے سکتا تھا تاکہ وہ اپنے تمام گھر والوں کو اکٹھا ایک ہی جگہ پر دیکھ سکیں؟ وہ گارڈن میں ڈنر کے لیے اتنے خوبصورت انداز میں میز اور کرسیاں وغیرہ لگوانے پر نویرا کو سراہ رہی تھیں جب انہوں نے سامنے سے زین کو آتے دیکھا، سفید شلوار قمیض میں، سنجیدہ چہرے کے ساتھ چلتا۔ وہ ان دونوں کی طرف آ رہا تھا۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ نویرا، یہ زین آ رہا ہے نا؟ جی امو جان۔ نویرا نے بے حد خوش ہو کر زین کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں نزدیک آتے زین کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ کیا تم نے کہا تھا زین سے آنے کے لیے؟ زین کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے نویرا سے پوچھا۔ کہا تو تھا، لیکن مجھے لگتا ہے زین میرے کہنے سے نہیں بلکہ آپ کے کچھ بھی نہ کہنے کی وجہ سے آ گئے ہیں۔ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی آپ کی آنکھیں جو ان سے اتنا کچھ کہہ رہی تھیں۔ زین آپ سے پیار بھی تو بہت کرتے ہیں امو جان۔ انہوں نے بے ساختہ اپنی برابر کھڑی نویرا کو دیکھا تھا۔ میرے دونوں بیٹے مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ مسکرا کر بولی تھی، مگر ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ دعا کرو بیٹا، میری محبت ان دونوں کو پھر سے ایک دوسرے کے قریب لے آئے۔ اب تو اس کے سوا اور کوئی خواہش ہی نہیں ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ان دونوں بھائیوں کے دل پھر سے مل جائیں، ان کے دلوں سے سب رنجشیں اور ناراضگیاں دور ہو جائیں، میں اپنے دونوں بیٹوں کو ایک ساتھ ایک ہی چھت تلے دیکھ سکوں، ہم سب پہلے کی طرح پھر ہنسی خوشی ساتھ رہنے لگیں۔ انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا امو جان۔ 12 سال تقدیر نے آپ کی آزمائش کی ہے، اب بس سب کچھ اچھا ہوگا۔ زین ان دونوں کے بالکل نزدیک آ چکا تھا۔ انہوں نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑے ٹشو سے آنکھیں یوں صاف کی تھیں جیسے آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ علی کہاں ہے؟ زین ان دونوں کے قریب آ تو گیا جیسے اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا بات کرے۔ وہ پاپا کے ساتھ سوئمنگ کر رہا ہے، نویرا مسکرا کر بولی۔ زین بہت سنجیدہ تھا، جیسے بحالت مجبوری یہاں آ تو گیا مگر دل سے خوش نہیں تھا۔ اچھا ہوا زین تم بھی آ گئے۔
آمنہ آہستگی سے بولی تھیں۔ آپ کی وجہ سے آیا ہوں امو جان۔ وہ بہت سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کے چہرے پر واضح لکھا تھا وہ سکندر کے لیے آج بھی وہی محسوس کرتا ہے جو 12 سال پہلے کرتا تھا۔ آمنہ اور نویرہ چپ کھڑی رہ گئی تھیں۔ زین وہاں سے اندر چلا گیا تھا۔ وہ اور سکندر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں سکندر کے پاپا کے فارم ہاؤس جا رہے تھے۔ تم نے میری تعریف نہیں کی؟ لیزا نے اس سے شکوہ کیا۔ تعریف کس بات کی؟ وہ مسکراہٹ لبوں پر روکتا سنجیدگی سے بولا۔ کسی بھی بات کی نہیں۔ چڑھ کر جواب دیتے اس نے اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا تھا۔ بیلا، تم ہمیشہ ہی حسین لگتی ہو۔ اس نے اپنے نزدیک سکندر کی سرگوشی سنی۔ گردن گھما کر اس نے اسے دیکھا۔ ہمیشہ پاکستانی ڈریس تو نہیں پہنا ہوتا، آج میں نے فرسٹ ٹائم پہنا ہے تمہارے لیے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ سکندر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا میری نظروں نے تمہاری تعریف نہیں کی تھی؟ کی تھی، مگر زبان بھی تو کرے نا۔ اس بار وہ مسکرائی تھی۔ زبان سے تمہاری تعریف کرنے کے لیے تو مجھے شاعر ہونا پڑے گا، کیونکہ عام سی تعریف تو تمہاری کی نہیں جا سکتی۔ تمہاری تعریف تو بہت خاص لفظوں اور خاص انداز میں ہونی چاہیے۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ باتیں بنانی تمہیں خوب آتی ہیں، تمہیں پتہ ہے لڑکیوں کا دل کیسے خوش کیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کا نہیں، صرف ایک لڑکی کا، اپنی بیلا کا۔ آہستگی سے بولتے ہوئے سکندر گاڑی کی سیٹ پر رکھے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ وہ سکندر کی بات پر خوش ہو کر بے ساختہ مسکرائی تھی۔ چند لمحے وہ دونوں خاموش رہے تھے۔ تمہارے پاپا مجھے اچھے لگے لیزا، سچ بولوں تو تم سے سن کر میں نے ان کا جو امیج بنایا تھا وہ اس سے بہت مختلف ہیں۔ اس نے سکندر کی طرف دیکھا۔ وہ بہت سنجیدگی اور سچے دل سے اس کے پاپا کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے سکندر۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ تلخ ہوئی تھی۔ اپنی اور سیم کی زندگی کی بہت سی محرومیاں یاد آ گئی تھیں۔ لیکن وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے ان کے ہر انداز میں تمہارے لیے واہلانہ محبت محسوس کی ہے۔ وہ مجھ سے بھی اسی لیے اتنی محبت سے مل رہے تھے کہ میں ان کی بیٹی کی پسند، اس کا انتخاب ہوں۔ سکندر بہت سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا۔ آج انہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے، مگر کل جب مجھے ان کی محبت کی ضرورت تھی تب وہ کہاں تھے؟ تم اس بات کو رہنے دو سکندر، تم نہیں جانتے انہوں نے سیم کو کتنے دکھ پہنچائے ہیں۔ وہ ماضی کی تلخیوں میں گم ہو گئی تھی۔ اوکے، ہم اس ٹاپک کو رہنے دیتے ہیں۔ تم سیم کا ذکر کر رہی ہو، یہ بتاؤ وہ آج ایئرپورٹ پر کیوں نہیں آئی تھی؟ اس کا موڈ خراب نہ ہو، اس خیال سے سکندر نے فوراً ہی موضوع تبدیل کر دیا تھا۔ سیم آج اسے لینے کیوں نہیں آئی تھی؟ وہ سکندر کو وجہ نہیں بتا سکتی تھی۔ جس سہولت سے اس نے اپنے پاپا کے متعلق منفی باتیں سکندر سے کر لی تھیں، سیم کے بارے میں نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سکندر کو یہ کیسے بتا دیتی کہ سیم ان دونوں کی شادی پر خوش نہیں ہے اور ناراضگی کے اظہار کے طور پر ایئرپورٹ نہیں آئی تھی؟ اگر وہ ایسا کچھ کہتی تو شاید سکندر کے دل میں یہ بات رہ جاتی۔ پھر جب وہ سیم سے ملتا تو یہی سوچ کر ملتا کہ لیزا کی بہن اسے سخت ناپسند کرتی ہے، اور پھر شاید جواب میں سکندر بھی سیم کو ناپسند کر دیتا۔ سکندر اور سیم اس کی زندگی کے اہم ترین لوگ، ان دونوں کو ایک دوسرے کو پسند کرنا چاہیے تھا، ایک دوسرے کا دوست ہونا چاہیے تھا، ایک دوسرے کا ساتھ ان کا بہت اچھا، بہت خوشگوار اور دوستانہ تعلق ہونا چاہیے تھا۔ سچ وہ بول نہیں سکتی تھی اور جھوٹ بول کر اپنے اور سکندر کے رشتے کی سچائی اور خوبصورتی کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اسے مناسب یہی لگا کہ وہ اس سوال کو نہ سننے کا تاثر دے کر نظر انداز کر دے۔ اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ تم آج بہت سالوں بعد اپنے گھر والوں سے ملو گے نا؟ اس نے سکندر کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں، پورے 12 سال بعد، وہ آہستگی سے بولا۔ اس نے لیزا کے جواب نہ دینے کو محسوس نہیں کیا تھا۔ تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ پتہ نہیں لیزا، میرے اندر کوئی فیلنگز ہی نہیں ہے اس وقت۔ ایسا لگ رہا ہے سب کچھ مشینی سے انداز میں ہو رہا ہے، بغیر کسی بھی اور طرح کی فیلنگز کے۔ میں نے اپنی بیمار ماں کے دل کو خوشی دینی ہے، اس کے سوا میرے دل میں کوئی احساسات نہیں ہیں۔ وہ پھر سے اپنے اندر جھانکنے لگا تھا۔ وہ سکندر کے درد اور اس کے کرب کو پوری شدت کے ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ جنہوں نے اسے دھتکار دیا تھا، اس کی تذلیل کی تھی، اسے 12 سال پہلے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا، وہ آج صرف اپنی ماں کی خاطر ان سب کا سامنا کرنے جا رہا تھا۔
وہ دونوں فارم ہاؤس پہنچ گئے تھے۔ وہ سکندر کے ساتھ گاڑی سے اتری۔ اسے بالکل سامنے سکندر کی امو جان، ایک پیاری سی لڑکی اور ایک بچے کے ساتھ اپنے اور سکندر کے استقبال کے لیے کھڑی نظر آئیں۔ ان دونوں سے بہت دور گارڈن میں درختوں کے پاس اسے ایک باوقار سے شخص بھی نظر آئے تھے۔ بہت فاصلہ تھا، شکل واضح نہیں تھی، صرف کھڑے ہونے کا شاندار اور باوقار انداز پتہ چل رہا تھا۔ پس منظر میں کھڑے وہ شخص کیا سکندر کے پاپا تھے؟ سکندر کی تو شاید اس کی طرف نگاہ بھی نہیں پڑی تھی۔ وہ گاڑی سے اترتے ہی سیدھا اپنی ماں کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی امو جان بھی تڑپ کر اس کے نزدیک آئی تھیں۔ انہوں نے بالکل صبح والے ہی انداز میں سکندر کو پھر سے گلے لگا لیا تھا۔ وہ کبھی اس کا ماتھا چوم رہی تھی، کبھی اس کے ہاتھ۔ وہ جیسے ابھی تک اسی خوف کے حصار میں تھیں کہ ان کا بیٹا اب پھر سے نہ ان سے بچھڑ جائے۔ ہائے لیزا! اس نے سکندر اور اس کی امو جان سے نگاہیں ہٹا کر اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر خلوص اور دوستانہ سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑی تھی۔ ہائے! وہ جواباً احتیاط سے مسکرائی تھی۔ سکندر کا اپنی امو جان کے سوا باقی تمام افراد کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے تھا؟ اسے اسی لحاظ سے یہاں باقی افراد کے ساتھ گفت و شنید کرنی تھی۔ اس نے نویرا کا بڑا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں نویرا ہوں، امو جان کی چھوٹی بہو، اور بہت جلد آپ کی دیورانی بھی بن جاؤں گی۔ یہ میرا بیٹا ہے علی۔ علی، سلام کرو لیزا آنٹی کو۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑے بچے سے کہا۔ اسے شاید سمجھایا گیا تھا کہ اس نے مہمانوں کے سامنے زیادہ شرارتیں نہیں کرنی، اس لیے وہ بڑا سعادت مند سا بنا کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھیں شرارت سے بھری ہوئی تھیں۔ یقیناً وہ بہت شریر بچہ تھا۔ اگر میرے مرنے کی اطلاع آئی تو اس پر سب سے زیادہ خوش ہونے والا وہ ہوتا۔ اسے بے اختیار سکندر کی کل صبح کی کہی بات یاد آئی تو یہ سکندر کے بھائی کی بیوی اور اس کا بیٹا تھا۔ سکندر ابھی تک روتی ہوئی آمنہ کو سنبھال رہا تھا۔ وہ اسے سامنے دے کر پھر جذبات پر قابو نہیں رکھ پائی تھیں۔ السلام علیکم لیزا آنٹی۔ علی نے ماں کے حکم پر فوراً اسے سلام کیا تھا۔ وہ بالکل بڑوں والے انداز میں مسافے کے لیے سیدھا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ اسے وہ گول مٹول سا شرارتی بچہ بہت پیارا لگا تھا۔ اسے ہاتھ ملاتے ہوئے بے ساختہ اس نے جھک کر اس کے گال پر پیار کیا تھا۔ وعلیکم السلام علی۔ اصولاً تو علی کو آپ کو تائی امی یا بڑی ماما بلانا چاہیے، مگر اتنی ینگ سی لڑکی کو اتنے بھاری بھرکم ناموں سے پکارنا اچھا تو نہیں لگے گا۔ میرا خیال ہے لیزا آنٹی ہی فی الحال ٹھیک رہے گا۔ نویرا اس سے ہنس کر بولی۔ اگر سکندر کو اس کے پاپا اچھے لگے تھے تو اسے بھی ابھی تک سکندر کے گھر کا کوئی فرد برا نہیں لگا تھا۔ خوش اخلاق، ملنسار، محبت کرنے والا، وہ چاہے سکندر کی امو جان ہو یا نویرا یا پھر یہ کیوٹ سا بچہ۔ وہ ان سب سے مل کر یہی 3 الفاظ سوچ رہی تھی، جبکہ وہ سکندر سے سننے کے بعد اس کی فیملی کے متعلق بہت مختلف رائے لے کر آئی تھی۔ وہ جواباً مسکرائی تھی۔ تب تک آمنہ اور سکندر ان لوگوں کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ لیزا بھی کیا سوچ رہی ہوگی؟ میں نے اپنی بیٹی کو پیار بھی نہیں کیا۔ ماشاءاللہ، اس پاکستانی لباس میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے میری بہو۔ آمنہ اسے گلے لگا کر پیار کرنے لگی تھیں۔ نویرا اب سکندر سے مخاطب تھی۔ السلام علیکم سکندر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ وہ آمنہ کی اس کی خیر و عافیت کے متعلق سوال کے جواب دے رہی تھی، پھر بھی اس کا دھیان سکندر کی طرف تھا۔ نویرا نے سکندر کو بھی اتنی ہی گرم جوشی اور دوستانہ انداز میں اپنائیت سے سلام کیا تھا جس طرح اس سے ہیلو ہائی کی تھی، مگر سکندر کا جواب سنجیدہ تھا اور ہر طرح کے جذبات سے عاری تھا، جیسے کیسے اجنبی کے سلام کا جواب دے دیا جاتا ہے۔ سکندر بھائی، میں آپ کی بھابھی ہوں اور یہ شریر بچہ آپ کا بھتیجا۔ نویرا مسکرا کر سکندر کو بتا رہی تھی۔ سکندر سنجیدہ اور سپاٹ چہرے کے ساتھ نویرا اور علی کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم سکندر پاپا۔ علی کو جیسے ماں نے سب پہلے سے سمجھا رکھا تھا، وہ بڑے مزیدار سے انداز میں بولتا سکندر کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ سکندر نے علی کی طرف جھک کر اس سے ہاتھ ملا لیا تھا، مگر نہ تو وہ بچے کی معصوم سی حرکت پر مسکرایا تھا، نہ ہی اس نے اسے چھونے یا پیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ وہ اس فیملی میں شامل ہونے جا رہی تھی، مگر ابھی وہ ایک اجنبی کی طرح تمام افراد کے عمل اور رد عمل کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ آمنہ کو علی کا سکندر کو سکندر پاپا کہنا بہت اچھا لگا تھا
انہوں نے بے اختیار بہت پیار سے اپنی بہو کو دیکھا تھا، گویا یہ نام بیٹے کو نویرا آج ہی سکھا کر لائی تھی۔ سکندر یہاں آتے ہی اسے اتنا ہی سنجیدہ نظر آنے لگا تھا جتنا روم میں ملاقات کے ابتدائی دنوں میں لگا کرتا تھا۔ چہرے پر سرد اور سپاٹ تاثر اور اجنبیت لیا دیا فارمل سا ایک ایسا انداز کہ کوئی بھی اس سے ضرورت سے زیادہ بات کرنے سے اعتراض برتے۔ وہ اس وقت اس پر اپنا آپ کھول دینے والا، اپنی کمزوریاں بتا دینے والا سکندر نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سنجیدہ اور سپاٹ تھیں، ان میں کسی بھی طرح کے کوئی جذبات نہیں تھے۔ ہمارے گھر میں علی کی شرارتوں سے سارا وقت رونق رہتی ہے، آمنہ مسکرا کر اسے اور سکندر کو بتانے لگیں۔ امو جان، کیا آپ سکندر بھائی اور لیزا کو یہیں کھڑا رکھیں گی؟ نویرا نے آمنہ کو مخاطب کیا۔ سکندر کا سنجیدہ اور فاصلہ لیا انداز محسوس کر کے نویرا قدرے محتاط سی ہو گئی تھی۔ ارے ہاں، چلو بیٹا آؤ، چل کر بیٹھتے ہیں۔ آگے چلنے کی بات پر اس نے ایک دم پھر درختوں کی طرف دیکھا۔ اسے اب وہاں پر کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ سب آگے پیچھے چلتے ہوئے مصنوعی جھیل کے پاس گارڈن میں آ گئے جہاں آرام دہ کرسیاں ڈالی ہوئی تھیں۔ ان کرسیوں میں سے ایک پر سکندر کے پاپا بیٹھے تھے، جس شخص کو ابھی اس نے بہت دور سے دیکھا تھا۔ کیا وہ یہی تھے؟ کسی تعارف سے پہلے ہی اسے پتا تھا وہ سکندر کے پاپا ہیں۔ باپ اور بیٹے میں مماثلت جو اس قدر تھی۔ سکندر اپنے باپ کی جوانی تھا، شہریار خان سکندر کا بڑھاپا تھے، بلا کی مشابہت تھی باپ بیٹے میں۔ شہریار خان ان لوگوں کو آتا دیکھ کر فوراً کرسی سے اٹھے تھے، جیسے مہمانوں کی آمد کے موقع پر کھڑا ہوا جاتا ہے۔ اس نے بے اختیار سکندر کی طرف دیکھا تھا۔ پل بھر کے لیے اسے سکندر کے چہرے پر ایک درد بھرا تاثر نظر آیا تھا، جیسے ماضی کا وہ تلخ لمحہ یاد آ گیا ہو جب 20 سال کی عمر میں اس کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اگلے پل وہ پھر سے اپنے چہرے کے تاثرات کو سرد اور سپاٹ بنا چکا تھا۔ اس نے آمنہ اور نویرا کے چہرے پر یہ تاثر دیکھا جیسے وہ دونوں بھی نہیں جانتی تھی کہ شہریار خان سکندر سے کس انداز میں ملیں گے۔ کرسی سے اٹھنے کے بعد وہ سکندر ہی کی طرف متوجہ تھے۔ السلام علیکم۔ سکندر نے دور کھڑے کھڑے غیر جذباتی اور سپاٹ سے انداز میں انہیں بغیر پاپا پکارے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو سکندر؟ وہ اس کے نزدیک آئے تھے۔ گلے لگنا تو بہت بڑی بات ہے، وہاں تو ہاتھ بھی نہیں ملایا گیا تھا۔ سکندر نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کمر کے باندھ رکھے تھے۔ ٹھیک ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر اسے ایسے لگا تھا جیسے شہریار خان سکندر کو گلے لگانا چاہتے تھے۔ وہ اسے بہت حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کے قریب جانا چاہتے تھے مگر قریب جانے سے بھی ڈر رہے تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سا کھچاؤ، تکلف اور اجنبیت پھیل گئی تھی۔ آمنہ بیگم، سکندر اور شہریار خان دونوں کو محتاط انداز میں دیکھ رہی تھی۔ ماحول میں پھیلی اجنبیت، تکلف اور خاموشی کو توڑنے کے لیے وہ ان دونوں سے بولیں، بیٹا بیٹھو۔ لیزا تم بھی بیٹھو بیٹا۔ آمنہ کے کہتے ہی وہ سب کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ علی بجائے ان سب کے ساتھ کرسی پر بیٹھنے کے گھاس پر بھاگ دوڑ کرنے لگا تھا۔ اس نے محسوس کیا وہاں سب تھے سوائے سکندر کے بھائی کے۔ اپنی بیوی اور بچے کو یہاں بھیج کر کیا وہ خود آیا ہی نہیں تھا؟ سکندر سنجیدگی اور خاموشی سے بیٹھا تھا۔ باپ اور نویرا کے سامنے وہ ماں کے ساتھ بھی فارمل سا ہو گیا تھا، جیسے ماں کے ساتھ چاہت، محبت اور جذبات کا واہلانہ اظہار وہ ان لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چند سیکنڈز کا تکلیف دہ سناٹا حائل رہا تھا ان چاروں کے بیچ۔ نویرا بھی محتاط سی ہو کر چپ بیٹھی تھی۔ آمنہ نہ جانے کس پریشانی اور خوف میں تھیں۔ وہ ایک پل خاموش بیٹھے گھاس کی طرف دیکھتے سکندر کو دیکھتی، دوسرے پل سنجیدہ بیٹھے شہریار خان کی طرف، پھر جیسے اس خاموشی کو توڑنے کے لیے آمنہ ہی نے لیزا کو مخاطب کیا، پاکستان پہلی مرتبہ آئی ہو لیزا؟ جی امو جان، اس نے آمنہ کو مسکرا کر جواب دیا۔ اسے پہلی مرتبہ شہریار خان کی نظریں خود پر محسوس ہوئیں۔ اتنی دیر میں انہوں نے یا تو سکندر کو دیکھا تھا یا پھر بھاگتے دوڑتے علی کو۔ باقی سب سے وہ قدرے لاتعلق تھے۔ اس پر تو جیسے ابھی تک انہوں نے دھیان بھی نہ دیا تھا۔ سکندر اور شہریار خان دونوں خاموش تھے۔ ان کی خاموشی بے حد بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ شہریار خان نے خاموشی توڑنے میں پہل کی تھی مگر ان کی مخاطب وہ تھی۔ کیا کرتی ہیں آپ بیٹا؟ ان کا لہجہ شائستہ اور سنجیدہ تھا، نگاہوں میں اس کے لیے نرمی اور عزت تھی۔ میں لندن کے ایک کالج میں لینڈسکیپ اور سٹل لائف پینٹنگ پڑھاتی ہوں، آرٹسٹ ہوں، پینٹنگز بھی بناتی ہوں۔ وہ ان کا مشاہدہ کرنے میں اتنی مگن تھی کہ اس سوال کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار نہ تھی۔ ان کی شخصیت کے رعب سے متاثر ہو کر اس نے اپنا کچھ نامکمل سا تعارف کروایا۔ آپ لندن میں رہتی ہیں؟
وہ اسے آپ کر کے مخاطب کر رہے تھے۔ مخاطب کرنے کے انداز میں آمنہ جیسی محبت یا مہلانہ پر نہیں تھا، مگر اسے شائستگی، نرمی اور اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ سکندر اس کے اپنے پاپا سے گفتگو سے لا تعلقی ظاہر کرتا آہستہ آواز میں اپنی برابر بیٹھی آمنہ سے باتیں کرنے لگا تھا، گویا اسے اپنے باپ کی لیزا سے گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جی انکل، اور آپ کے پیرنٹس؟ میرے پیرنٹس کی ڈائیورس ہو چکی ہے۔ میرے فادر پاکستان میں رہتے ہیں اور مدر اٹلی میں۔ وہ سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھ کر بولی۔ اسے ایک بار شک ہوا کہ شہریار خان اس سے گفتگو کے دوران گاہے بگاہے سکندر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جب ان کی نگاہیں آمنہ پر ہوتی ہیں تب وہ جیسے چپکے سے اسے دیکھتے ہیں۔ سکندر بتا رہا تھا، لیزا بہت مشہور آرٹسٹ ہے۔ ابھی 1-2 ہفتے پہلے فلورس میں اس کا سولو شو بڑا کامیاب ہوا ہے۔ سکندر سے گفتگو چھوڑ کر آمنہ نے فوراً شہریار خان کو بتایا، گویا وہ اتنی دیر سے بظاہر سکندر سے باتیں کر رہی تھیں مگر ان کا دھیان ادھر بھی تھا۔ اسے سکندر کی امو جان کے اس انداز میں پیار آیا۔ نہ اس نے شہریار خان کے سامنے اوچھے پن سے اپنی اور اپنی فیملی کی شان و اعلیٰ رتبہ بتایا تھا، نہ پینٹنگ کے حوالے سے اپنی شہرت کا ذکر کیا تھا، مگر آمنہ جیسے چاہتی تھیں کہ ان کی ہونے والی بہو کی ہر خوبی سب کو پتہ چلے۔ ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ شہریار خان ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولے۔ کیا پینٹنگ کرتی ہو لیزا؟ اس بار انہوں نے اسے تم کہہ کے مخاطب کیا، جیسے تکلف اور اجنبیت کو درمیان سے ہٹا دیا ہو۔ وہ جواباً شائستگی، احترام اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پینٹنگ میں اپنے خاص موضوعات انہیں بتانے لگی۔ سکندر ان دونوں سے لا تعلق اسی طرح ماں سے محو گفتگو تھا۔ علی بھاگتا ہوا نویرا کے پاس آیا تھا۔ ماما، فش دکھائیں؟ اس کی فرمائش پر نویرا کرسی سے اٹھی۔ آؤ لیزا، تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اس نے فوراً سکندر کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک اسی الجھن کا شکار تھی کہ یہاں اگر کوئی اس کے ساتھ اپنائیت اور محبت سے پیش آئے تو اسے جواباً کیا کرنا چاہیے۔ سکندر نے اسے نہیں دیکھا تھا، اگرچہ وہ اس کا اپنی طرف دیکھنا محسوس کر چکا تھا، گویا اس کی مرضی تھی۔ اس نے جانا ہے تو جائے، نہیں جانا چاہتی تو نہ جائے۔ وہ نویرا کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ گئی۔ وہ یہاں آ کر عجیب سی کیفیت کا شکار تھا کہ وہ لیزا کو گائیڈ بھی نہ کر سکا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ماضی کو یاد کرنا، خود پر گزری قیامتوں کو سوچنا، اسے خود پر ترس کھانا لگ رہا تھا، مگر پھر بھی یہاں آ کر پتہ نہیں کیا کیا بھولا بسرا سب یاد آنے لگا تھا۔ وہ تینوں اب پھر خاموش تھے۔ ماشاءاللہ لیزا بہت پیاری ہے سکندر، تم سے سن کر جیسا میں سوچ رہی تھی یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ باپ بیٹا آپس میں مخاطب نہ ہوئے تھے، باپ بیٹا نہیں، جیسے دو اجنبی تھے جنہیں ایک ہی جگہ پر بٹھا دیا گیا تھا۔ ان کے بیچ خاموشی اور فاصلہ تھا۔ بجائے انہیں یا آمنہ کو دیکھنے کے، لا تعلق سا بیٹھا سامنے لیزا کو جھیل کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی ماں کی چھوٹی بہو اور پوتا بھی کھڑے تھے۔ تم JS انٹرنیشنل میں جاب کر رہے ہو؟ اس نے شہریار خان کا سوال سنا۔ اس نے ان کی طرف دیکھا، دونوں کی نگاہیں ملیں۔ اس کی نگاہوں میں صرف اجنبیت اور فاصلہ تھا۔ شہریار خان کی نگاہوں میں کیا تھا، اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جی 12 سال پہلے اسے منع کر دیا گیا تھا کہ وہ انہیں پاپا نہ کہے۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ اس کا اس گھرانے سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا وہ نہ انہیں پاپا کہہ رہا تھا، نہ ماں کے سوا یہاں کسی کو اپنا سمجھ رہا تھا۔ بہت اچھی کمپنی ہے، یہاں آگے بڑھنے کے بہت مواقع ہیں۔ شہریار خان اس سے سنجیدگی سے بولے تھے۔ آگے بڑھنے کے مواقع؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر تلخی پیدا ہوئی تھی۔ کیا آگے بڑھنے کے راستے اس کے لیے بند نہیں کر دیے گئے تھے؟ کیا اسے ذلت بھری کھائی میں نہیں دھکیل دیا گیا تھا؟ کیا اس کا پندار، اس کا وقار، اس کی شخصیت کی آن بان اس سے چھین لی نہیں گئی تھی؟ کیا اسے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ ان سب کے لیے مر چکا ہے؟ کیا اسے رسوائیاں اور ذلتیں نہیں بخش دی گئی تھیں؟ کم از کم ان لبوں پر اس کی ترقی اور آگے بڑھنے کی بات جچتی نہیں تھی۔ ان لبوں سے تو اس کی تباہی اور بربادی کی باتیں ہی اچھی لگا کرتی تھیں۔ اس سے اظہار نفرت اور اعلان لا تعلقی ہی سجا کرتا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر کسی بھی طرح کے جذبات کو آنے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو مکمل طور پر سپاٹ، سرد اور غیر جذباتی کر رکھا تھا۔ علی پانی کے پاس جھک کر کھڑا رنگ برنگی مچھلیوں کو خوش ہو کر دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے پاس کھڑی تھیں۔ سکندر بھائی کی پسند لاجواب ہے۔ میں نے جب سے امو جان سے سنا تھا سکندر بھائی کی ہونے والی بیوی اٹالین ہے، تصور ہی تصور میں تمہارا ایک خاکہ بنایا تھا۔ اٹالین مرد اور عورتیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں نا؟
نویرہ بے تکلفی سے اس سے بولی تھی۔ وہ عمر میں شاید اس سے 1 یا 2 سال چھوٹی تھی، مگر بے تکلفی سے اسے تم کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی تعریف پر مسکرائی۔ تھینکس۔ تم اردو کیسے بول لیتی ہو؟ ہم تو سمجھ رہے تھے ہمیں تم سے انگلش میں بات کرنی پڑے گی۔ میں مکمل اٹالین نہیں ہوں، میرے پاپا پاکستانی ہیں۔ ہاں، یہ تو مجھے پتہ ہے، امو جان نے بتایا تھا، مگر تم دیکھنے میں بالکل اٹالین لگتی ہو۔ اگر اردو نہ بولو اور یہ پاکستانی ڈریس نہ پہنو تو تم مکمل اٹالین لگتی ہو۔ یہاں سکندر نہیں تھا، اس لیے وہ جواباً کھل کر مسکرائی۔ وہ یہاں سکندر کے حوالے سے ان لوگوں سے مل رہی تھی، مگر اس سے خود سے بے تحاشا خوش اخلاق، گرمجوشی اور محبت سے ملتی اس لڑکی سے رکھائی نہیں برتی جا رہی تھی۔ سب یہی کہتے ہیں، ایکچولی میں شکل و صورت میں اپنی ممی پر ہوں۔ تم میری بہن سے ملو تو وہ تمہیں بالکل پاکستانی لگے گی، وہ شکل و صورت میں میرے پاپا پر ہے۔ نویرہ نے جواباً مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ تم سکندر بھائی سے کہاں ملی؟ روم میں۔ روم میں؟ واو، سو رومانٹک۔ اتنی رومانٹک جگہ پر مل کر تو یہ رشتہ بننا ہی تھا۔ کیا سکندر بھائی نے ٹیراوی میں 3 کوائنز اچھالے تھے؟ نویرہ ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ جواباً کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ 3 کوائنز نہیں اچھالے تھے، پھر بھی ہماری شادی ہو رہی ہے۔ نویرہ بھی زور سے ہنسی تھی۔ ہنستے ہنستے اس کی دور کرسیوں پر بیٹھے شہریار خان، آمنہ اور سکندر پر نظر پڑی تھی۔ سکندر نپے تلے سنجیدہ سے انداز میں آمنہ سے باتیں کر رہا تھا۔ سکندر اور شہریار خان کے بیچ وہ کرسی خالی تھی جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ شہریار خان بظاہر وہاں بیٹھے موبائل پر کسی سے بات کر رہے تھے، مگر ان کی نگاہیں مسلسل سکندر پر تھیں۔ اسے شہریار خان کی شخصیت بڑی الجھی ہوئی سی لگی۔ وہ خود کو ظاہر کچھ اور کر رہے تھے، ان کے اندر کچھ اور تھا۔ وہ بظاہر فخر و غرور سے سر تانے بیٹھے تھے۔ ان کی شخصیت باوقار اور باروب نظر آ رہی تھی، مگر اسے ان کی آنکھوں میں مسلسل ایک بے چینی اور اضطراب نظر آ رہا تھا۔ جو سطح پر نظر آ رہا تھا، شاید گہرائی میں وہ نہیں تھا، شاید وہ اندر سے بہت مختلف انسان تھے۔ اسی وقت کسی ملازم نے آ کر آمنہ سے کچھ کہا تھا۔ آمنہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ان لوگوں کو آواز دی تھی۔ نویرہ، لیزا بیٹا، آ جاؤ تم لوگ، کھانا لگ گیا ہے۔ چونکہ رات زیادہ ہونے سے قبل ان لوگوں کو واپس بھی پہنچنا تھا، اس لیے کھانا جلدی لگا لیا تھا۔ آ جاؤ لیزا۔ نویرہ اپنائیت سے اس سے بولی۔ علی بھاگتا ہوا وہاں سے جا رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے وہاں سے آ گئی تھیں۔ آمنہ، شہریار خان اور سکندر بھی کرسیوں سے اٹھ چکے تھے۔ زین کہاں ہے؟ بلاؤ اسے بھی۔ آمنہ نے نویرہ سے کہا۔ جی امو جان، میں بلا کر لاتی ہوں۔ اس نے فوراً سکندر کی طرف دیکھا۔ سکندر کا چہرہ ہنوز بے تاثر تھا، گویا زین کے آنے یا نہ آنے سے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ نویرہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ فارم ہاؤس کے روز گارڈن میں ڈنر کے لیے میز اور کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ چاروں اطراف کئی رنگوں اور قسموں کے گلاب نظر آ رہے تھے۔ ان کی دلکش رنگ اور بھینی بھینی خوشبو فضا کو معطر اور خوشگوار بنا رہی تھی۔ گارڈن کی تمام لائٹس آن کر دی گئی تھیں۔ اگرچہ ابھی مغرب کا ہی وقت تھا اور اندھیرا پھیلا نہیں تھا، مگر وہ جگہ گولڈن لائٹ سے جگمگا دی گئی تھی۔ گارڈن سے اس پار قطع فاصلے پر باربیکیو ہو رہا تھا اور گرم گرم نان بھی وہیں لگ رہے تھے۔ وہ سب لوگ کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ملازمین نے بڑی پھرتی سے میز پر گرما گرم نان اور باربیکیو ڈشز لا کر سرو کرنا شروع کی تھیں۔ اسی وقت اس نے نویرہ کو ایک ہینڈسم شخص کے ساتھ اس طرف آتے دیکھا۔ سکندر سے مشابہت نہ تھی، پھر بھی نویرہ کے ساتھ اسے آتا دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ سکندر کا چھوٹا بھائی ہے۔ وہ ہینڈسم تھا، مگر سکندر جتنا نہیں۔ اس کی شخصیت سکندر جیسی شاندار نہیں تھی۔ سکندر اپنے پاپا پر تھا اور اس کا بھائی امو جان پر۔ اسے وہ نویرہ کے ساتھ چلتا اس کی دوستانہ فطرت کے بالکل برعکس لگ رہا تھا۔ بے تحاشا سنجیدہ چہرہ اور ایسا انداز جیسے اسے یہاں جبراً لایا گیا ہے۔ وہ میز تک آ گیا تھا۔ لیزا نے سکندر کی طرف دیکھا۔ وہ زین کو نظر انداز کر کے اپنے موبائل پر کوئی میسج دیکھنے لگا تھا۔ زین نے بھی میز پر بیٹھے تمام لوگوں کی طرف دیکھا تھا، سوائے سکندر کے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔
زین بطور خاص کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر سلام کرتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ میز پر بیٹھے جس فرد کا دل چاہے یہ سمجھ لے کہ اس نے اسے سلام کیا ہے، وہ سکندر کے برابر بیٹھی تھی اور سکندر کے دائیں جانب آمنہ بیٹھی تھی۔ زین سامنے والی کرسی پر اور نویرہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ علی شہریار خان کے برابر بیٹھا تھا۔ اسے ان دونوں بھائیوں کے چہروں پر تناؤ اور سختی نظر آئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ باقی تمام افراد ماحول کی اس ٹینشن کو بظاہر نظر انداز کرتے دکھائی دے رہے تھے، مگر در حقیقت وہ سب اس تناؤ کو بری طرح محسوس کر رہے تھے۔ لیزا، تم ٹھیک سے لو بیٹا۔ اس نے شہریار خان کی آواز سنی۔ اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے ان کی نگاہوں میں ایک باپ کی بے بسی نظر آئی۔ نویرہ میاں کا موڈ دیکھ کر اس وقت بالکل خاموش تھی۔ آمنہ اور شہریار خان ماحول کی گھمبیرتا اور تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاں لیزا بیٹا، یہ لو۔ آمنہ بھی فوراً بولی، میں لے رہی ہوں۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ سکندر نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا سلاد ڈال رکھا تھا۔ وہ پلیٹ میں کانٹا ادھر ادھر گھما کر بے رغبتی سے کھا رہا تھا۔ یہ سلاد بھی جیسے اس نے مروتاً اور مجبورتاً کھا لیا تھا۔ شہریار خان نے ملازم کو آواز دے کر بلایا تھا۔ ملازم دوڑا دوڑا فوراً وہاں آیا تھا۔ مٹن اور سجی لے کر آؤ، بالکل گرم اور اچھی بنی ہوئی۔ ملازم ان کا حکم سنتے ہی فوراً واپس پلٹا تھا۔ اب وہ اس سے مخاطب تھے۔ تمہارے اٹالین کھانوں کی طرح ہمارے پاکستانی کھانوں میں بھی تمہیں بہت ورائٹی ملے گی۔ زین سب سے لاتعلق سر جھکائے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ کسی کی طرف بھی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ زین کو قریب سے بغور دیکھ کر پتہ نہیں کیوں بار بار اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا۔ کب، کہاں، اسے بالکل یاد نہیں آ رہا تھا۔ جی انکل، مجھے پتہ ہے پاکستانی کھانے بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ ملازم مٹن اور سجی خوبصورت ڈشز میں رکھ کر لے آیا تھا۔ شہریار خان نے خود اس کا ایک پیس کاٹ کر اس کی پلیٹ میں رکھا تھا۔ یہ ٹرائی کرو، تمہیں اچھی لگے گی۔ سکندر کی پلیٹ میں بھی ڈالو۔ انہوں نے ڈش اس کے اور سکندر کی طرف بڑھائی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا آمنہ اور نویرہ شہریار خان کو حیرت سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ اپنے مزاج سے ہٹ کر کچھ کام کر رہے تھے۔ تمہیں دوں سکندر؟ اس نے آہستگی سے اس سے پوچھا۔ اس نے سنجیدگی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ اس نے شہریار خان کی طرف دیکھا۔ وہ اسے اور سکندر کو ہی دیکھ رہے تھے۔ سکندر کا انکار میں ہلتا سر انہوں نے دیکھا تھا۔ اسے ایک بار پھر شہریار خان کے چہرے پر غم اور بے بسی نظر آئی تھی۔ زین ہر چیز کھا رہا تھا، اس طرح جیسے یہاں صرف اور صرف کھانا کھانے کے لیے ہی آیا بیٹھا ہے۔ سب کھانا کھا چکے تھے، تب کھانے کی میز پر سب سے پہلے اٹھنے والا زین تھا۔ تم کہاں چلے؟ شہریار خان نے اس سے پوچھا۔ سر میں تھوڑا درد ہے پاپا، کمرے میں جا کر ریسٹ کروں گا۔ سنجیدگی سے بولتا وہ فوراً وہاں سے جانے کے لیے مڑا تھا، بغیر ان دونوں کو خدا حافظ کہے، جیسے وہ سکندر اور اس کی ہونے والی بیوی سے مخاطب ہونا تو دور ان کی شکلیں تک دیکھنا کے روادار نہ تھا۔ اسے زین اچھا نہیں لگا تھا۔ جو بھی ناراضگی تھی، مگر اس کا بھائی پورے 12 سال بعد اس کے سامنے آیا تھا، کیا وہ مروتاً بھی بھائی کے ساتھ سلام دعا نہیں کر سکتا تھا؟ سکندر کا دکھ اس نے پھر نئے سرے سے محسوس کیا۔ ظلم بھی اسی کے ساتھ ہوا تھا اور مجرموں جیسا سلوک بھی اسی کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ بجائے اس پر ہوئے ظلم پر شرمندہ ہونے کے، وہ تو ابھی تک اس کے خلاف دل میں نفرت لے کر بیٹھا تھا۔ وہ بھی میز پر سے اٹھ گئے تھے۔ زین اندر جا چکا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں اب چلنا چاہیے، سکندر سنجیدگی سے آمنہ سے بولا۔ سب ساتھ کافی پی لیتے ہیں، پھر چلیں جانا۔ شہریار خان نرم لہجے میں سکندر سے بولے۔ دیر ہو جائے گی، لیزا کے پاپا گھر پر اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ جواباً سنجیدگی ہی سے بولا تھا، دو ٹوک سے انداز میں، گویا یہاں مزید نہیں ٹھہرنا چاہتا۔ اسے جانے پر آمادہ دیکھ کر شہریار خان نے نویرہ کو کچھ اشارہ کیا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ سب آہستہ قدموں سے چلتے روز گارڈن سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ لوگ واپس وہیں آ گئے تھے جہاں پر یہاں آنے کے بعد بیٹھے تھے، جھیل کے نزدیک والی جگہ پر۔ نویرہ تیزی سے واپس آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک جیولری باکس تھا۔ نویرہ نے وہ جیولری باکس آمنہ کو لا کر پکڑایا تھا۔ باکس کا سائز بتا رہا تھا کہ اس میں سونے کی چوڑیاں یا کنگن ہونے چاہیے۔ وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ اس نے پریشان ہو کر سکندر کی طرف دیکھا تھا۔ کیا اسے کوئی تحفہ یہاں سے لینا تھا یا نہیں لینا تھا؟ بہت اچھی لگی ہو تم مجھے، اللہ تمہیں اور سکندر کو ڈھیر ساری خوشیاں دے، تمہارے دل یوں ہی محبت سے ملے رہیں۔ آمنہ نے دعائیں دیتے ہوئے باکس لیزا کی طرف بڑھایا تھا۔
یہ چھوٹا سا تحفہ تمہارے لیے میری طرف سے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی سکندر ان سے بولا، اس کی ضرورت نہیں ہے امو جان، کسی بھی تحفے سے زیادہ قیمتی ہمارے لیے آپ کی دعائیں ہیں، آپ بس ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس کا لہجہ عزت اور احترام لیے مہذب سا تھا، مگر اس کی نگاہوں میں سختی اور انکار تھا۔ وہ یہاں سے کچھ نہیں لے گا، نہ اپنے لیے نہ اپنی بیوی کے لیے۔ پھر بھی بیٹا، میری خوشی ہے، میری بہو پہلی بار مجھ سے ملنے آئی ہے۔ آمنہ کا لہجہ مرجھا سا گیا تھا، مگر اس وقت سکندر نے ماں کے لہجے میں شامل دکھ کو، ان کی آنکھوں میں در آئی نمی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ تو آپ نے اتنی ڈھیر ساری دعائیں دیں تو ہیں، دنیا کا قیمتی سے قیمتی تحفہ آپ کی دعاؤں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ وہ خاموش تماشائی کی طرح ماں اور بیٹے کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس نے شہریار خان کو آمنہ کی طرف اشارہ کرتے دیکھا کہ وہ سکندر سے مزید اصرار نہ کریں۔ جیسے وہ سمجھ گئے تھے سکندر سے اتنا بھی اصرار کر لیا جائے وہ یہاں سے ایک کنکر یا پتا تک نہیں لے کر جانے کا روادار ہوگا۔ اس نے صرف آمنہ ہی کے نہیں، شہریار خان کے چہرے پر بھی مایوسی پھیلتی دیکھی تھی۔ اسی طرح نویرہ بھی اس سچویشن میں بالکل خاموش تھی۔ آمنہ شوہر کا اشارہ سمجھ کر خاموش ہو گئی تھیں۔ اچھا بیٹا، جیسے تمہاری خوشی، وہ ایک سرد آہ بھر کر بولیں۔ واپسی میں نویرہ اور آمنہ کے ساتھ شہریار خان بھی انہیں رخصت کرنے آئے تھے۔ آمنہ نے اسے گلے لگا کر پیار کیا تھا۔ ابھی ہو نا تم دونوں یہاں پر؟ جی امو جان، وہ مسکرا کر بولی۔ وہ سکندر کو اس کے ہر رویے کے لیے 100% صحیح سمجھ رہی تھی، مگر پھر بھی اس پل اسے اس کے باپ سے بہت ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بہت دکھی لگے تھے۔ آمنہ اب سکندر سے مل رہی تھیں، اسے پھر گلے لگا رہی تھیں۔ کل مجھ سے ملو گے نا؟ سکندر نے سنجیدگی سے سر اس بات میں ہلایا جیسے باقی سب کے سامنے ماں سے بھی فاصلے پر چلا گیا تھا۔ اللہ حافظ۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ آمنہ کے ملنے کے بعد شہریار خان سکندر کی طرف بڑھے تھے، مگر ان کے بڑھنے سے پہلے سکندر سب کو اللہ حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا۔ اللہ حافظ انکل، اس نے انہیں الوداع کہا تھا۔ انہوں نے بزرگانہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ خوش رہو بیٹا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو اسے ان کی نظروں میں دکھ اور بے بسی نظر آئی تھی۔ نویرہ سے بھی خوشگوار انداز میں گلے مل کر وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ وہ تینوں افراد وہیں کھڑے انہیں جاتا دیکھ رہے تھے۔ نویرہ اور آمنہ ہاتھ ہلا کر انہیں خدا حافظ کہہ رہی تھیں۔ شہریار خان سنجیدہ کھڑے تھے، ان کے چہرے پر ابھی بھی دکھ اور بے بسی نظر آ رہی تھی۔